अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई असेंबलियों से मुस्तफ़ी होगी तो फिर क्या होगा? आम इंतखाबात होंगे या ज़मीनी इंतखाबात? इस हवाले से मैं पहले व्लॉग एक कर चुका हूं, लेकिन वो ज़राए के हवाले से था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें पीटीआई के इमरान खान के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब पीटीआई अगर इस्तीफे देती है तो भी इलेक्शन नहीं होने वाले। और दूसरी खबर यह है, और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन कितने हल्के खाली होंगे। तमाम जो पीटीआई के मेंबरान मुस्तफ़ी होते हैं तो कितने हल्के खाली होंगे, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि कितने अरसे में इलेक्शन कराना है या खर्चा कितना आएगा, हुकूमत से कितने पैसे मांगे हैं, ये सारी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा एक और खबर है, बड़ी खबर इसी से रिलेटेड, वो ये है कि हुकूमत इस बात पे गौर कर रही है, कंसीडर कर रही है कि इलेक्शन वक्त पर भी न हो। ये एक बड़ी खबर है कि इमरान खान तो वक्त से पहले चाहते हैं, लेकिन हुकूमत तो वक्त से पहले की तो दूर बात, वो तो बात दूर की, लेकिन वक्त पर भी इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। और इस पे कंसीडर किया जा रहा है कि असेंबली की मुद्दत 6 महीने से 1 साल तक बढ़ा दी जाए। और इम्कानात मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि असेंबलियों की मुद्दत जो है वो बढ़ सकती है 6 महीने कम अज कम, और ज्यादा से ज्यादा साल, क्योंकि इस वक्त उसकी रीजन क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मैं सुना दूं और फिर रीजन सुनाऊंगा कि हुकूमत क्यों वक्त पर भी इलेक्शन कराना नहीं चाह रही। इमरान खान का प्रेशर तो गया, जिस तरह मार्च उनका ठुस हो गया, इसी तरह इमरान खान का प्रेशर भी ठुस हो गया है, वो भी हवा में हो गया। अच्छा, पीटीआई के इस्तीफों के देने से या असेंबलियां तहलील, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तहलील करने के फैसले पर आम इंतखाबात होंगे या ज़मीनी? इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई असेंबली तहलील होने पर ज़मीनी इंतखाबात किए जाएंगे। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये ज़राए के हवाले से खबर नहीं, बल्कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी ज़मीनी इंतखाबात किए जाएंगे और जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते। जितने भी अरकान मुस्तफ़ी होंगे, इलेक्शन जो है ज़मीनी इंतखाबात 60 रोज के अंदर कराने हैं। 2 माह के अंदर ज़मीनी इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है। निशस्तें ज्यादा हैं, 411 निशस्तें खाली होंगी पीटीआई के मेंबरान के मुस्तफ़ी होने से, और 411 निशस्तों पर इलेक्शन एक फौरी तौर पर या एक साथ तो कराना मुमकिन नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने हर सूरत, कानून के पाबंद है, जाहिर है कानून की पाबंदी करनी है। कानून ये कह रहा है कि 2 माह के अंदर ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएंगे। अगर आधी असेंबली भी खाली हो जाए या तकरीबन पूरी असेंबली खाली हो जाए और 3 मेंबरान भी बैठे हों, तो भी असेंबली तहलील करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, कानून में कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ कि 2 मेंबरान हो तो असेंबली तहलील कर दी जाए। असेंबली ने आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी करनी होती है। एक मेंबर भी बैठा होता है तो भी इजलास चल रहा होता है, कोरम 90 हो फिर भी इजलास चल रहा होता है, 2 मेंबरान बैठे हो फिर भी इजलास चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि असेंबली एक मेंबर से भी चलाई जा सकती है। बलूचिस्तान में एक मिसाल कायम हुई थी पिछले दौर में, मुशर्रफ दौर में गालबन, सरदार यार मोहम्मद रिंद एक अपोजिशन में होता था, बाकी सारे के सारे 64 मेंबरान जो हैं वो सारे के सारे हुकूमत में होते थे। 65 में से एक सरदार यार मोहम्मद रिंद अपोजिशन में था, वो अपोजिशन लीडर भी था, वो अपोजिशन भी कर रहा होता था। अपोजिशन की बाकी बेंचेस पे भी हुकूमती मेंबरान बैठे होते थे।
اپوزیشن میں ایک بندہ ہو یا اپوزیشن میں 90 ہو، یہ تو ایک فارملٹی کے لیے ایک روایات فارملٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کرنی ہوتی ہے کسی نہ کسی نے، اس وجہ سے یہ اپوزیشن ہوتی ہے۔ لیکن اگر ساری حکومت میں ہو وہ بھی پھر بھی حکومت چل سکتی ہے۔ اگر اسمبلی خالی ہو، ایک بندہ بیٹھا ہو، پھر بھی اسمبلی چل سکتی ہے، تحلیل کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا جی، ترجمان کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ آفیشیل ورژن دے رہا ہوں الیکشن کمیشن کا۔ صوبائی حلقے میں انتخابات پر تقریباً 5 سے 7 کروڑ روپے کا خرچہ ہوگا۔ ایک حلقے پہ 5 سے 7 کروڑ روپے کا خرچہ ہوگا۔ ایک ہی سال میں ضمنی اور عام انتخابات کرانا مشکل ہے، مگر قانون کی پابندی کی جائے گی۔ ایک سال میں 411 حلقے ہیں، خالی ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے، ان پہ ایک سال میں تو پاسبل نہیں ہے، لیکن قانون کا کیونکہ الیکشن کمیشن پابند ہے اور قانون پابند کر رہا ہے، اسی لیے کرانے پڑیں گے۔ حلقہ بندیاں اور بلدیاتی انتخابات بھی مشکل کام تھا، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ترجمان، لیکن ہم نے کیا۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اگر مشکل بھی ہے تو انتخابات کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات پر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اچھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات پر، صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر 22.5 ارب روپے کا خرچہ آئے گا 411 حلقوں پہ، 22.5 ارب روپے۔ اور الیکشن یہ بھی خبر آئی ہے ساتھ میں کہ الیکشن کمیشن نے حکومت سے 47 ارب روپے مانگے ہیں، اور گزشتہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہی معاملہ زیر غور آیا تھا، جس کو وقتی طور پر مؤخر کیا گیا تھا۔ 22 ارب روپے خرچہ تو اس ضمنی الیکشن پہ آ رہا ہے۔ جنرل الیکشن کی بھی الیکشن کمیشن تیاری کر رہا ہے، اور بھی انتخابات ہوتے ہیں اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ تو الیکشن کمیشن نے پہلے ہی آلریڈی حکومت سے 47 ارب روپے مانگے ہیں جو ابھی تک ملے نہیں ہیں، لیکن ان انتخابات پر 22.5 ارب روپے خرچہ آئے گا صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر۔ تو یہ الیکشن کمیشن کا موقف ہے۔ اب میں آتا ہوں حکومت کی طرف۔ حکومت اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ 6 مہینے سے 1 سال تک اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے۔ کیوں غور کر رہی ہے؟ کیونکہ حکومت، سچی بات یہ ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف، ابھی تک جو توقعات ہیں عوام کی حکومت کے ساتھ، موجودہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ پوری نہیں ہوئی۔ جو حکومت کا پلان ہے وہ، کیونکہ مارجن اتنا نہیں ہے، ٹائم کم ہے، تو جو مہنگائی، جو تباہی پاکستان کی ہوئی ہے معیشت کی، اب اس کو فوری طور پر کھڑا کرنا یہ بھی تو پاسبل نہیں ہوتا۔ کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ حکومت نے اس طرح کرنا ہے تو پھیرنا ہے تو وہ معیشت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، یہ حکومت کا موقف ہے، ٹائم لگ سکتا ہے۔ اور پھر یہ سیلاب کی بھی تباہ کاریاں ہوئیں، اس میں بھی ظاہر مسئلے مسائل اور بڑے، ملک کی معیشت کے، عوام کے، حکومت کے لیے مسائل بڑے ہیں۔ تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں تو عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف پہلے دیں اور جانے کے قابل ہوں کہ عوام سے ووٹ مانگ سکیں کہ بھائی عمران خان نے ڈالر ادھر تک لے کے گیا تھا، ہم اتنا نیچے لے آئے ہیں۔ عمران خان معیشت، مہنگائی کو یہاں تک لے کے گیا تھا، اس شرح تک، ہم نے اس شرح تک لائی ہے۔ تو عوام کو ریلیف دیے بغیر حکومت کا الیکشن میں جانا اور جیتنا یہ حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے حکومت اس بات پہ، ریزن یہی ہے، واحد ریزن یہی ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ الیکشن پر خرچہ بھی آئے گا، ظاہر ہے۔ معیشت پاکستان کی کیا اجازت دے رہی ہے کہ اتنے سارے جنرل الیکشن پہ جو اخراجات ہیں وہ کیے جائیں؟ تو حکومت یہ جواز کوئی بھی حکومت دے، اخراجات کا دے یا عدم استحکام کا دے، یا الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی تیاری نہیں ہے، جواز کوئی بھی ہو، لیکن اصل ریزن یہی ہے جو میرا تجزیہ ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان دنوں میں اگر انتخابات میں گئے، جنرل الیکشن میں گئے،
تو پھر یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا اور اپنے ہاتھ کاٹ کر عمران خان کے حوالے کرنے ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو ضمنی انتخابات ایک بیانیہ، جھوٹا ہی صحیح لیکن ایک بیانیہ عمران خان نے بنا لیا ہے اور لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات میرے تو بھیجے میں نہیں گھس رہی بات کہ لوگ کیوں سمجھ نہیں پا رہے عمران خان کو کہ عمران خان نے ملک کو دیا کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر دن میں 10 مرتبہ یو ٹرن لیتے ہیں، موقف بدلتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک بات کی، تھوڑی دیر کے بعد دوسری بات کی، اسی موقف پہ تضادات لوگوں کو نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، میں اس پہ کیا اپنی رائے دوں، لیکن لوگ عمران خان کے جلسے میں جاتے ہیں۔ اور اس وقت اور الیکشن کی جو سائنس ہے وہ ایک الگ سائنس ہے۔ یہ موجودہ سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں تھی تو ضمنی انتخابات، زیادہ تر ضمنی انتخابات یہی جماعتیں جیت رہی تھی، عمران خان ہار رہے تھے۔ ڈسکا کا الیکشن ہو، نوشہرہ کا ہو یا کراچی کا ہو یا جہاں بھی الیکشن ہو رہے تھے، 1-2 الیکشن عمران خان جیت رہے تھے، 8-10 الیکشن جو ہے موجودہ سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور دیگر جماعتیں، یہ جیت رہے تھے۔ لیکن جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو پھر عمران خان زیادہ تر جیت رہے ہیں، عمران خان اپوزیشن میں ہے۔ تو لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عمران خان سے حکومت لے کے، حکومت سے ہٹا کے ان سیاسی جماعتوں نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے، جو یہ جماعتیں خود بھی مان رہی ہیں۔ سیاسی نقصان ہوا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن موجودہ سیاسی جماعتیں اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے سیاست تباہ کر کے، سیاست کو نقصان پہنچا کے ریاست کو بچا لیا ہے۔ ہمارا یہ تھا، کیونکہ عمران خان ریاست ہوگی تو سیاست چلے گی نا، کیونکہ عمران خان جس نہج پر لے کے گئے تھے ملک کو، معیشت کو، تو پاکستان تو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، پاکستان اللہ نہ کرے پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ تو پاکستان کو، ریاست کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا، اور اب ظاہر ہے اس کو پھر، کیونکہ شروع میں جب عمران خان سے حکومت انہوں نے لی، انہوں نے ہٹا دیا، تو اس وقت عمران خان نے بڑا شور ڈالا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو پریشرائز بھی کر رہے تھے، بلیک میل بھی کر رہے تھے۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا پریشر آیا تھا موجودہ سیاسی جماعتوں پہ کہ وقت سے پہلے الیکشن کرائیں، لیکن انہوں نے جائزہ لیا، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، منت ترلے کر کے ہمیں حکومت دی ہے اور عمران کو ہٹایا ہے، ہم نے ریاست بچانے کے لیے آگے آئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی کے مطابق چلو، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر انہوں نے، سیاسی جماعتوں نے آنکھیں دکھا دی، انکار کر دیا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ بھائی عمران خان کا بھی کوئی حال نہیں ہے، تو یہ صرف ایسے ہی ببکیاں اور بلیک میل اور دھمکیاں دیتے رہیں گے، بلیک میل کرتے رہیں گے، اور اہلیت ہے ہی نہیں، ول ہے ہی نہیں، صلاحیتیں ہے ہی نہیں عمران خان میں، تو انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، اور یہ واقعی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی۔ اب جو ہے گیم جو ہے، گیند جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں ہے کہ کب الیکشن کرائیں، کیونکہ فوج اور آئی ایس آئی اور اس ایجنسیاں، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اب بال جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی کورٹ میں ہے کہ یہ الیکشن کب کراتے ہیں، لیکن امکانات کبھی اس بات کے ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی، یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی استعفیٰ دے گی تو ضمنی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جنرل الیکشن کبھی امکانات اس بات کے ہیں کہ وقت سے پہلے تو بالکل نہیں ہوں گے، لیکن وقت پر بھی اکتوبر نومبر میں بھی اگلے سال 2023 کے اکتوبر نومبر میں بھی الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ یہ 6 مہینے سے سال اسمبلیوں کی مدت بڑھ سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔